बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि आज यौम पाकिस्तान बड़े शान शायान तरीके से मनाया गया और इस बार का यौम पाकिस्तान जो है वो यूँ कहना चाहिए सिर्फ पाकिस्तानियों ने नहीं बल्कि अक़वाम आलम ने मनाया। और OIC, इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा, वज़राए ममलिकत, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और 15 मुल्कों से आए हुए मुख्तलिफ मुबस्सिरीन और मंदुबीन, उन्होंने भी आज शिरकत की और इस खुशी की तकरीब में पाकिस्तान की तकरीब जो है यौम पाकिस्तान की तकरीब वो ख़ुद भी देखी। और यौम पाकिस्तान की तकरीब में बहुत सारे ब्रदर इस्लामी मुल्कों के जो फ़ौजी दस्ते हैं वो ख़ास तौर पे शरीक हुए। सऊदी अरब, बहरीन, उज़्बेकिस्तान और तुर्की और दीगर ममालिक के दस्ते ख़ास तौर पे आए और सॉलिडरिटी ज़ाहिर की। तो एक पुरवकार तकरीब थी जिसमें सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब मेहमान ख़ुसूसी थे। सिपा सलार सुप्रीम कमांडर हैं अफ़वाज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान मौजूद थे, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, बाकी तीनों मुसल्लह अफ़वाज के दीगर मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान भी मौजूद थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने हल्की फुल्की गपशप भी लगाई और मेहमानों से भी मिले, मीडिया के साथ भी मिले। डॉक्टर आरिफ अलवी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी इस तकरीब में कुछ गुफ्तगू की। सारी सूरत हाल आपको सुनवाएंगे। काफ़ी ख़बरें हैं आज के प्रोग्राम में और इसी दौरान इस तकरीब से फरागत के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज गुफ्तगू की है और बुनियादी तौर पे वो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रिपोर्टर्स प्रेस एसोसिएशन के लोग थे, यानी कि रिपोर्टर थे, जर्नलिस्ट थे और उसमें मैं भी शामिल था। और जो गुफ्तगू हुई वो ज़रा आपसे डिस्कस करते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट काफ़ी अहम गुफ्तगू है और मैच तहरीक अदम एतमाद का इस वक्त करीब पहुंच रहा है। बेसिकली यहाँ पे जो डिस्कशन थी, सदारती रेफरेंस जो फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसके बारे में भी आगाह किया। अटॉर्नी जनरल थे वहाँ पे, वफाकी वज़ीर इत्तलात जनाब फवाद चौधरी साहब, वज़ीर ममलिकत फ़र्रुख हबीब, सेनेटर फैसल जावेद, फैसल चौधरी और डॉक्टर शहबाज गिल, सब के सब मौजूद थे। पूरी टीम थी वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ। तो कोर्ट रिपोर्टर्स भी थे। जो चौधरी साहब आज जो एक तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 3-4 बातें बड़ी कैटेगोरिकली की हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जी मैं अपने जो ट्रम्प कार्ड्स हैं, तुरुप के पत्ते, वो 2 हैं उनके पास और वो शो करेंगे या तो चांद रात यानी कि वोटिंग वाली रात और या फिर वोटिंग वाली सुबह, जिस दिन वोटिंग होनी है तहरीक अदम एतमाद पे, वो शो करेंगे। और उनकी जो पॉलिटिक्स है वो शुरू होगी 27 मार्च जलसे से, और जब जलसा होगा जिसमें जमे गफ़ीर, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा सियासी जलसा वो करने जा रहे हैं। तो कुछ इशारे उसमें दे देंगे और बाकी जो है काम वो करेंगे वोटिंग वाली रात या फिर वोटिंग वाली सुबह। उनका ख्याल है कि अपोजिशन ने अपने तमाम कार्ड शो कर दिए हैं जबकि मैंने अपना कोई पत्ता शो नहीं किया। चौधरी साहब क्या फरमाएंगे आप? जी नहीं, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कहा है और वैसे हमें ग्राउंड से भी रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि पूरे मुल्क में जब से ये अदम एतमाद का उन्होंने दरख्वास्त दी है, बल्कि जब से बातचीत शुरू की है कि खान साहब को वक्त से पहले हटाया जाए, उनकी हुकूमत को घर भेजा जाए, और ये लोग इकट्ठे होकर उनको पड़ गए हैं और उन पर हमलावर हुए हैं। उन्होंने जो जलसे जुलूस किए हैं और जो पब्लिक ओपिनियन जो पहले महंगाई, बेरोज़गारी और बैड गवर्नेंस की वजह से काफ़ी हद तक हुकूमत के ख़िलाफ़ थी, इस वक्त सारे मुल्क से और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं वो उनसे एक पॉपुलर वेव जो है, एक मकबूलियत की लहर जो है खान साहब के हक़ में चल रही है और सब एक हमदर्दी और ये कि उनको गलत हटाया जा रहा है, वक्त से पहले उनको अपना काम नहीं करने दिया जा रहा, वगैरह वगैरह। तो खान साहब में जो अब आपको एतमाद नज़र आता है उसकी बड़ी वजह ये है। दूसरा, उनके पास कौन से पत्ते हैं या नहीं हैं, जो खराबियां वो 4.25 साल कर चुके हैं वो जो बीजा सी वही वड्या जा रहा। अज
یہ پنجاب کا تو ہمیں بڑا کلیئرلی پتہ ہے، جو ایم این ایز وغیرہ ناراض ہے اس کی کوئی وجہ. تیسرا، ان کا ابھی تک بھی، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ استعفیٰ دیں گے. اور اس وقت یعنی وہ حکومت سے نہیں جا رہے. 6-8 مہینے وقت سے مقررہ سے پہلے الیکشن ہو سکتے ہیں، جس کے لیے یعنی اپوزیشن سے بھی بات چیت جو ہے کسی نہ کسی چینل سے چل پڑی ہوئی ہے کل سے. بالکل ٹھیک ہے. چوہدری صاحب ایک بات بتائیں، جی وہ ان سے پوچھا گیا کہ جناب 27 مارچ کو آپ استعفے کا اعلان کریں گے؟ کہا جا رہا ہے کہ آپ استعفیٰ دے سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کسی بھی صورت استعفیٰ نہیں دوں گا. ابھی تو لڑائی وہ کہتے ہیں شروع ہی نہیں ہوئی، تو میں اتنی جلدی ہار مان لوں یا استعفیٰ دے دوں؟ اور پھر یہ ان چوروں کے کہنے پہ میں نے استعفیٰ دینا ہے اور ان کی وجہ سے میں نے استعفیٰ دینا ہے کہ یہ جو کرپٹ لوگ ہیں یہ مجھ سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں. لہذا انہوں نے کہا استعفے کا نہیں، پر یہ بھی تو انہوں نے کہا کہ میں حکومت چھوڑنے کو تیار ہوں. میں وہی تو آپ کو سارے سیناریوز سامنے رکھوں گا نا آپ کے سامنے کہ نمبر 1 وہ کہتے ہیں استعفیٰ نہیں دوں گا اور ان کے کہنے پہ بالکل ہی نہیں دوں گا. اور ابھی تو لڑائی کہتے ہیں شروع ہی نہیں ہوئی اور لڑائی شروع ہونی ہے 27 مارچ جب جلسہ ہو جائے گا اور جب عوام کا جمع غفیر جو ہے وہ نکلے گا باہر اور رائے عامہ بنے گی. اس دن وہ کہتے ہیں میری پالیٹکس یہ مجھے بتائے نا، اقتدار استعفیٰ دینے اور حکومت چھوڑنے میں دونوں میں کیا فرق ہے؟ جی کیا کہا ہے آپ نے؟ وہ کہتے ہیں میں استعفیٰ نہیں دوں گا لیکن حکومت چھوڑنے کو تیار ہوں. ہاں، یہ دونوں میں فرق ہے کوئی؟ استعفیٰ وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ مجھے پریشر میں کہیں کہ جی میں اس سے پہلے ہی استعفیٰ دے دوں. اس کا مطلب کلیئر ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پریشر میں لا کے مجھ سے استعفیٰ لینا چاہ رہے ہیں تحریک عدم اعتماد سے پہلے ہی. تو وہ تو کہتے ہیں میں نے بالکل نہیں دینا. اب جو بات ہے کہ میں حکومت چھوڑ دوں گا اور ایون انہوں نے کہا میری جان بھی چلی جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، جان کی بھی پرواہ نہیں ہے. پاکستان سے غداری نہیں کرنی میں نے اور اللہ تعالیٰ سے نہیں کرنی اور میں نے اپنے اصول نہیں چھوڑنے. اگر یہ مجھے گراتے ہیں اور اگر میں گر جاتا ہوں تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں نے جو کرنا ہے تو میں ان کا کیا خیال ہے کہ میں چین سے بیٹھوں گا؟ چین سے میں نے نہیں بیٹھنا. پھر میں نے لوگوں کے پاس جانا ہے اور لوگوں کی طرف سے مجھے بہت رسپانس مل رہا ہے. اس لیے وہ دونوں چیزوں کے لیے تیار ہیں. لیکن وہ پھر ساتھ ساتھ ایک پیشن گوئی بھی کر کے گئے. کہتے ہیں پیشن گوئی نوٹ کر لیں. ہم نے کہا جی وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ پیشن گوئی یہ ہے کہ یہ عدم اعتماد کی جو تحریک ہے یہ ناکام ہو جائے گی اور اتحادی بھی واپس آ جائیں گے اور منحرف ارکان جو ہیں ان کا بندوبست یہ صدارتی ریفرنس میں جو کہنے کا مطلب تھا کہ ادھر سے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. اور اب اس طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ہمارے سوالوں کے جواب میں کیا کرتی ہے. چوہدری صاحب جی، لیکن میں نے 2 سوال آپ سے یہ کرنے ہیں. ہاں جی. کہ ایک تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت چلی جائے تو اس کا مطلب نہیں ہے نا یا آپ استعفیٰ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں. حکومت جانا اور استعفیٰ دینا کم ٹو دی سیم. وہ ان کا مطلب ہے کہ اگر میں فلور آف دی ہاؤس یعنی اگر ڈیفیٹ ہو گئی تو پھر میں چلا جاؤں گا، یہ کہہ رہے ہیں وہ. جی بالکل ایسا ہی کہنا ظاہر ہے، یہی ہے کہ اگر تحریک. لیکن آپ سے میں 2 سوال پر کرتا ہوں اور باقیوں سے بھی میں کرتا ہوں. پہلے تو مجھے یہ آج تک نہیں سمجھ لگی کہ 4.25 سال کے بعد وہ آج جو صورتحال فیس کر رہے ہیں اس کو کبھی اینالائز کیا ہے انہوں نے اپنے کیمپ میں کہ what has brought this about to him؟ آج بھی چوہدری صاحب ایسی کوئی چیز میں نے محسوس نہیں کی اور اس وقت بھی وہ آئیڈیلزم کا وہ ہیں اس میں ہی ہیں، مثالی جو معاشرہ ہے اس میں مگن ہے. اور ایک ریڈیو پاکستان میں بہت پرانا پروگرام آتا ہوتا تھا، آپ نے بھی سنا ہوگا، آئیڈیل کی تلاش. تو وہ آئیڈیل کی تلاش میں ہیں ایک ایسے بہترین رومانوی سیاسی نظام میں کہ جس میں سب اچھا ہو، لیکن
اس وقت جو ان کو درپیش معاملہ ہے، جب ان سے بار بار پوچھتے تھے کہ یہ منحرف ارکان ہیں، ان سے بات کر لیں اور ان سے بات کر لیں، اتحادیوں سے کر لیں، تو اس کا جواب انہوں نے کوئی خاص نہیں دیا. لیکن ایک بات وہ ضرور کی، یہ جو آج کامران خان صاحب نے بات کی ہے چوہے صاحب کہ وزیر اعظم عمران خان کو 4 کام کرنے چاہیے، تو میں نے وہ پوچھ لیا پرائم منسٹر صاحب سے، اسی طرح سوال پوچھا. میں نے کہا جی کامران خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے ویڈیو اپنی کے ساتھ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اعلان کریں کہ جنرل فیض حمید اگلے آرمی چیف نہیں ہوں گے. تو اس پہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ ہنسنے لگ گئے. جب میں نے دوبارہ پوچھا تو مزید ہنسے اور کہہ کے لگا کے ہنسے اور لوٹ پوٹ ہو گئے ہنسی سے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے وہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ہنسی آئے تو آنکھیں بھی چندھیا جاتی ہیں، تو وہ بالکل وہ کیا کہتے ہیں سرخ و سفید، وہ سرخی آ گئی ان کے چہرے پہ. یہ کامران خان کا پہلا سوال میں نے پوچھ لیا. میں نے کہا جی وہ کہتے ہیں کہ متنازع ہیں وہ مسلم لیگ نواز اور یہ وہ اس طرح کی بات کی ہے، تو وہ ہنستے ہی گئے جی. اس کے بعد جیسا میں نے دوسرا سوال پوچھا، میں نے کہا کامران خان صاحب دوسرا یہ کہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کہ آپ اعلان کریں کہ عثمان بزدار وزیر اعلیٰ نہیں ہوگا. اس پہ وہ مزید ہنسے اور ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئے، بلکہ باقی ساتھ ان کے پھر دیگر بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئے. اور اگلا میں نے کہا جی بس یہ 2 امپورٹنٹ ہے، باقی ڈاکٹر شہباز گل، میں نے کہا باقی امپورٹنٹ نہیں ہے تو یہی ان کا جواب دیتے ہیں. پھر ڈاکٹر شہباز گل صاحب آئے درمیان میں، انہوں نے کہا نہیں تیسرا بھی امپورٹنٹ ہے، میں نے بھی سنی ہے کامران خان کی ویڈیو. کہتے ہیں وہ کیا ہے، تیسرا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جی شہباز شریف صاحب لیڈر آف اپوزیشن، آپ ان سے بات کریں اور مشاورت کریں. تو یہ ظاہر ہے یہیں سے انہوں نے پھر شروع کیا. انہوں نے کہا کہ میں مقصود چپڑاسی سے بات کروں، میں لٹیرے سے بات کروں، میں ان لوگوں سے مشاورت کروں جنہوں نے ملک کو لوٹا اور اس حال پہ پہنچایا. انہوں نے کہا کہ میں اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ مشاورت کی بات کر رہے ہیں، میں کیوں مشاورت کروں اس ایسے شخص کے ساتھ. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ بھی تو پتہ کریں یہ کامران خان کو کہتا کون ہے، ان کو یہ کون باتیں بتاتا ہے یہ ساری. تو ہم نے کہا جی ہمیں کیا پتہ، ظاہر ہے یہ آپ کا کام ہے. تو بہرحال اس سوال کے بعد وہ اگلا سوال لینے لگے، تو پھر کسی نے اشارہ کیا جی آپ اپنے سوالوں کا جواب تو لے لیں. تو میں نے پھر دوبارہ میں نے کہا جی وہ جنرل فیض والے سوال کا جواب بھی دے دیں اور بزدار صاحب والا بھی. تو اس پہ وہ مسکرا دیے اور انہوں نے کہا کہ فوج میں تقسیم نہیں ہونی چاہیے، اور فوج کے بارے میں پھر انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ ہم مضبوط فوج کو دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ پاکستان اس وقت سلامت ہے تو وہ مضبوط افواج پاکستان کی وجہ سے ہے، اور اگر یہ فوج ہماری اتنی مضبوط نہ ہوتی تو خدا نہ خواستہ پاکستان کے دشمن 3 ٹکڑے کر چکا ہوتا، ان کا جو پلان تھا. اس لیے فوج کو اس تقسیم میں اور اس طرح کے تنازعات میں ہمیں نہیں لانا چاہیے، نہ میڈیا کو نہ کسی اور کو. لیکن انہوں نے کہا کہ کامران خان کے لیے ایک میسج ہے. ہم نے کہا جی بتا دیں کہ وہ ووٹنگ والے دن کے لیے ویڈیو تیار کر لیں. میں نے کہا چلیں جی ہم کر لیں گے بات. تو یہ چوہے صاحب انہوں نے بات کی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں جی، میں تو ان لوگوں میں ہوں، آپ بھی ہیں اور ہمارا چینل بھی، کہ جو سمجھتا ہے کہ پاکستان، اسلام اور افواج پاکستان ان کے خلاف کوئی کسی قسم کی بھی مہم جو ہے، خواہ وہ تقرریاں ہوں، تبادلے ہوں، پالیسی ہو، یعنی خواہ مخواہ دشمن کے ہاتھوں میں کھیلنے کے مترادف ہے. یہ جو ایشو ہی نہیں ہے، ایشو ہو رہا ہے عدم اعتماد یا اعتماد کا ووٹ، یعنی اس کو ادھر کیوں لے کے جا رہے ہیں. اور جو ایک صاحب ہے جن کو آپ نے کافی ڈسکس کیا ہے، وہ ایک اور ہے بندہ جو وزیر اعلیٰ بھی رہ چکا ہے، وہ اس نے باقاعدہ یعنی جلادوں والی بات کی ہے. ایک تو یہ حکومت کا کوئی پتہ نہیں لگتا کہ یہ ان کا مطلب ان کو کس چیز نے روکا ہوا ہے، کہ لوگوں سے پوچھ ہی لو کہ محترم یہ آپ نے جملہ جو کہا ہے اور یہ نشر ہوا ہے آپ کے چینل سے، اس کا کوئی جواز بنتا ہے؟ عقل سے پیدل ہے لوگ.
ان چیزوں کو لے کے آ رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں. کبھی وہ باجوہ صاحب کو لے آتے ہیں، کبھی دوسرے کو آتے ہیں، کبھی کل کوئی اور پتہ نہیں انہوں نے کیا ڈس انفارمیشن، سازشی تھیری اور خواہشات کے گھوڑے، اور ہر روز نیا سے نیا شوشہ. یہ 4 چیزوں سے ان سیانے جو ہے نا انہوں نے کہا کہ پرہیز کریں، اور آج کل اس کی بحثات ہے. یہ بات ہم نے چوہدری صاحب کل بھی کی تھی نا، یہ کارگل 99 اور پھر ڈی جی آئی اپوائنٹمنٹ 2021. تو یہ صورتحال ویسی کی ویسی ہے. اس وقت بھی اگر آپ اخبارات اٹھا کر دیکھیں تو اسی طرح کی خبریں آ رہی تھیں دونوں کیمپوں سے نا. یہ میڈیا پسندی کر رہے تھے اس وقت، چونکہ ٹی وی نہیں ہوتے تھے، الیکٹرانک میڈیا نہیں ہوتا تھا، پرنٹ میڈیا کی آپ خبریں اٹھا کے دیکھ لیں اسی طرح کی آ رہی ہوتی تھیں. اور اس وقت بھی معاملے کو مس ہینڈل کیا گیا. اور جو چیز صابر شاکر صاحب، جو چیز ہمارا دشمن اچھالے، جو گھڑ کے ان کی وہاں سٹوری چلا رہے ہیں، فوج نے کہا تھا جی استعفیٰ دے دیں، ان کی سٹوریز آپ دیکھ لیں. اور بعض عناصر کے یہاں کے جو وہ ٹویٹس ہیں یا ان کے ویلاگ ہیں یا ان کے بیانات ہیں کچھ سیاسی ورکرز کے، ان کو بالکل لفظوں کا ہیر پھیر ہے. ایک اور تو بات اس نے گھس کے مارا. اب اس کا جواب تو میں دے سکتا ہوں لیکن اب یہ اس میں ہم پڑھنا نہیں چاہتے. نہیں. وزیر اعظم نے ایک اور بات بھی کی جی. وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف کے ساتھ ان کے بڑے بہترین ریلیشنز ہیں، اور تمام قومی امور پہ، تمام ریاستی امور پہ بہترین ورکنگ ریلیشن شپ ہے. اس لیے اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ جو کرنے والے کرتے رہتے ہیں. ایک اور بات ایسا وہ ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب سے وزیر اعظم کی ملاقات ہو چکی ہے، بلکہ چودھری نثار علی خان وزیر اعظم سے مل چکے ہیں. اور ان سے پوچھا گیا یہ سوال، ہمارے حسن ایوب ہیں انہوں نے پوچھا، اور اس کے جواب میں وزیر اعظم نے کہا کہ میرے 50 سال سے تعلقات ہیں ان کے ساتھ، چودھری نثار علی خان صاحب سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. تو پھر پوچھا گیا کہ کب ہوئی آخری ملاقات، انہوں نے کہا کہ یہی کچھ دنوں میں. اور پھر اگلی بات انہوں نے کہی کہ اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کیا کوئی ایسی بات ہو رہی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کریں، اور اس کے بعد کیونکہ وہ ایک آزاد سیٹ پہ ایم پی اے بنے تھے اور پھر حلف اٹھایا ہنگامی بنیادوں پہ جب آرڈیننس آ رہا تھا، اور اب وہ آزاد ممبرز ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف جوائن کر سکتے ہیں. اور وہی فارمولہ جو کاف لیگ کو کہا گیا تھا وہ تو خیر ادھر اپلائی نہیں ہوتا کیونکہ انڈیپینڈنٹ انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کرنی ہے. کیا وہ سی ایم پنجاب بن سکتے ہیں؟ بات کیا ہو رہی ہے، کیونکہ چودھری نثار علی خان صاحب نے ابھی چند دن پہلے انہوں نے کہا کہ میں نے اقتدار کا روزہ رکھا، اب افطاری کا وقت آ گیا ہے روزہ کھولنے کا. دکھائیے گا جی. 4 سال سے اقتدار کا روزہ رکھا تھا، مجھے لگتا ہے کہ روزے کا افطار آپ اور میں مل کر بڑے دھوم دھام سے کریں گے. اور انہوں نے کہا جی کہ اقتدار کا روزہ 4 سال سے رکھا ہوا تھا اور اب افطار کا وقت آ گیا ہے، روزہ کھولنے کا وقت آ گیا ہے. تو چوہدری صاحب کیا وہ سی ایم پنجاب بن سکتے ہیں؟ پھر یہ ساری پکی پکائی دے گی کوئی اور ہی نہ لے جائے. بات یہ ہے چودھری نثار علی خان کے بارے میں چونکہ سیاسی ورکر بھی رہا ہوں، ابھی الحمدللہ لمبا عرصہ ہے جو صحافت اور صحافت بھی سیاسی کرتا ہوں، تو اس میں یہ کہہ سکتا ہوں بلا خوف تردید چودھری نثار علی خان پاکستان کے ان چند سیاستدانوں میں ہیں جو پولیٹیکل ڈائنامکس کو کما حقہ سمجھتے ہیں. یعنی پوری دیانتداری سے ان کو پتہ ہے کہ کیا سیاست ہے اور کدھر جا رہی ہے، اور وہ ایک اپنی رائے جو ہے اس کا اظہار کرنے کا کبھی انہوں نے یہ نہیں ہوا کہ کسی کے خوف یا ڈر سے اپنی بات نہ کی ہو. اور آج اسی حال میں گھر میں بیٹھے ہیں کیونکہ انہوں نے یعنی خوش آمدی جو ایک رویہ تھا اس سے بغاوت کی تھی، اور انہیں خراب کیا شہباز شریف صاحب نے کہ جی وہ کٹھے ہی جاؤں گے، کٹھے ہی کریں گے، تو ان کا بیڑا گرک. اگر وہ پی ٹی آئی میں آتے ہیں تو پی ٹی آئی میں پہلے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ٹاورنگ انڈیویجولز ہیں، لیکن یہ اگر آ جائیں
تو یہ خان کے ساتھ ایک اچھی ٹیم بن سکتی ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ، اور یہ ان کی طاقت بھی بن سکتے ہیں، اور یہ مسلم لیگ نون سے اور دوسروں سے ایک بڑا چنک جو ہے اپنے ساتھ ملائیں گے، بلکہ 7 ایم پیز کی بات آئی ہے، کچھ ایم این ایز کی آئی ہے، تو یہ ملٹی پلائی بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے خان کی طاقت میں اگر خان کو موقع ملتا ہے، اور خان صاحب بھی ان کو کھلے دل سے اپنی جو 2018 والی پالیسی ہے اس کے اوپر لکیر پھیر کے اب طاقتور لوگوں کے ساتھ مل کے اگر انہوں نے باقی اور اگلی سیاست کرنی ہے تو پھر تو یہ نثار علی آ سکتے ہیں اور یوزفل ہو۔ اگر ان کا خیال ہے کہ یہ جو لونڈے لپاڑیے ہیں جی وہ یہ ان سے اچھا کون ہے، تو پھر میں کچھ نہیں کہتا۔ اچھا چودھری صاحب، چودھری نثار علی خان صاحب اگر پی ٹی آئی میں آتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی میں بھی ان کی ایک اپوزیشن ہے، اور وہ ہے سٹارٹ ہوگا غلام سرور خان صاحب سے، کیونکہ غلام سرور خان صاحب نے دونوں سیٹیں ان کو جیتے ان سے، اور چودھری صاحب ہار گئے تھے، ہرا کے آئے ہیں، اور ان کے مد مقابل وہ ہیں، اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ اس کا کیا جواز بنتا ہے کہ چودھری نثار علی خان اور پی ٹی آئی، اور اس کے بعد پھر غلام سرور خان صاحب مسلم لیگ نون کی طرف رخ اختیار کر لیں گے اگر چودھری صاحب ادھر آتے ہیں۔ پھر چودھری نثار علی خان صاحب کو شہباز شریف صاحب کی محبت بھی ستائے گی، کیونکہ شہباز شریف صاحب کہیں گے ادھر آ جائیں، میرے پاس تشریف لائیں اور ہم مل کے چلتے ہیں۔ اور پہلے بھی جو آپ نے کہا کہ وہ جان پومپیو امریکی وزیر خارجہ ان کے سہارے پہ یہ رہے، اور ان کا خیال تھا مائک پومپیو انہوں نے اس سہارے رہے کہ جناب کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، ڈپلومیٹک انکلیو کی طرف دیکھتے رہے اور کچھ نہ ہوا۔ تو چودھری نثار علی خان صاحب بھی اس وقت فیصلہ کر لیں گے ٹائم پہ؟ نہیں، ویسے تو غلام سرور خان صاحب بڑے وہ بھی مطلب ہے کہ لگتے تو لوگوں کو رف اور کروڈ اور روڈ سے ہیں، لیکن ان کی اپنی ایک باقاعدہ کانسٹیٹنسی ہے، ان کی پاری سپورٹ بیس ہے، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں غلام سرور خان اور نثار علی خان کے درمیان کانسٹیٹنسیز کا اور علاقہ انفلوئنس کا جو ان کی صلح کرا دیں اور دونوں ایک ہی پارٹی میں آ جائیں، یہ کیا بات ہے؟ تو پھر نون لیگ اور مریم صفدر صاحبہ کا کیا بنے گا؟ نواز شریف صاحب کا، نون لیگ کا، تو پنجاب تو پھر ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اس کا مطلب ہے اگر چودھری نثار علی خان پی ٹی آئی جوائن کر لیتے ہیں۔ نہیں، آپ کو میں اگر ابھی آپ کو خبر دوں تو آپ حیران ہو جائیں۔ جی، 2 چیزیں۔ ہاں جی، ایک تو 4 جو ٹاپ کے بندے ہیں نا، فضل الرحمان صاحب، بلاول زرداری، شہباز شریف، شاہد خاقان عباسی اور آصف زرداری، ان کی میٹنگ میں نواز شریف صاحب نے بذریعہ وہ کیا ہوتا ہے وہ ویڈیو لنک، اور یہ خیر ٹیلی فون پر جو شامل ہوتے ہیں جو بھی ہے، اچھا جی، اسکائپ سے یا اس میں شامل ہوئے، اور انہوں نے اپنے شہباز شریف جو ان کے سگے بھائی ہیں ان کے منہ پر کہا کہ میں اگر عدم اعتماد کامیابی ہوتی ہے تو میں شہباز شریف کے وزیر اعظم بنانے کے حق میں بالکل نہیں ہوں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو لازمی ابھی بنایا جائے تو میں ابھی تو ہو سکتا ہے ان کو بنا لوں، لیکن جو ہی الیکشن ہوں گے اس کے بعد یا مریم نواز ہوں گی وزیر اعظم ہماری، اور یا شاہد خاقان عباسی۔ اور آپ اس کو ملا کے پڑھیں، کل رات شاہد خاقان عباسی نے کاشف عباسی صاحب کے ایئر وائی پر شو میں جو باتیں کی ہیں ان کو اور ان کو ملا لیں تو آپ کو سمجھ لگتی ہے کہ پارٹی کس بری طرح ڈیوائیڈڈ ہے۔ دوسرا، یہ جو فوج کے حق میں بیانات دے رہے شہباز شریف، وہاں سے مریم کی محترمہ مریم نواز صاحبہ کی ایک کارکن نے کہ فوج کے حق میں ایک ٹویٹ بنائی، 10 منٹ بعد ہی مریم نے کہا کہ یہ ڈیلیٹ کرو، اور اس طرح کی کوئی وہ ہم نے فوج کی حمایت میں کوئی مہم نہیں چلانی، نہ ہم اس کا حصہ بنیں گے۔ تو وہاں بہت کھچڑی پکی ہوئی ہے، اور ابھی اور واقعات ہونے والے ہیں جس کا سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ بالکل بالکل صحیح ہے، ایک بریک لیتے ہیں، کے بعد کچھ مزید امپورٹنٹ خبریں۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ہمارے ARY گروپ کے پریزیڈنٹ اور CEO جناب سلمان اقبال صاحب کو، ہمارے باس کو، ایک ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا،
یہ پروقار تقریب ایوان صدر میں ہوئی. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے انہوں نے یہ اعزاز حاصل کیا اور ان کو خدمات جو انہوں نے کھیلوں کی دنیا میں خاص طور پہ PSL کو پاکستان میں پروموٹ کرنے میں، کھیلوں کی دنیا، کرکٹ کی بحالی، ان سب خدمات کے پیش نظر ان کو یہ ایوارڈ دیا گیا. تو ہماری طرف سے بھی اور اسلام آباد بیورو کی طرف سے بھی بہت بہت مبارک ہو ان کو. چوہدری صاحب نہیں بہت ویل ڈیزروڈ ہے. سلمان اقبال صاحب کی نہ صرف سپورٹس میں خدمات ہیں بلکہ میڈیا میں ان کا جو یعنی اب سپورٹس کا ہو یا انٹرٹینمنٹ کا ہو یا اور جو شعبے ہیں، اور ARY نیوز جو ہے سیکنڈ ٹو نن، اور ان کے باقی کاروبار اور ان کا جو رویہ ہے اپنے ملازموں کے لیے، اور سب سے پہلے انہوں نے لاکھوں کروڑوں کا اضافہ کیا ہے اپنے تنخواہ کے جو مختلف سلیب سے بھی شروع ہوا ہے نہیں بالکل تنخواہوں میں. جی ہاں، تو یہ ان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے، بجائے یہ کہ لوگ جو ہیں ادھر ادھر دیکھیں اپنی یعنی مہنگائی کی وجہ سے. انہوں نے جس کی 20 تھی میرے خیال میں 30 ہوگی یا 30 کی 50 ہوگی، اس طرح کافی تو ہیٹس آف ٹو ہم. بالکل. اور بہت بہت مبارک، اور ہمارے لیے بھی ادارے کے لیے بھی قابل فخر ہے کہ حکومت پاکستان نے جو ہماری ان کا احترام ہمارے دلوں دماغوں میں ہے، انہوں نے اس کو ریکگنائز کیا ہے کہ ہی ڈیزرو ٹو بی آنرڈ بائی دی اسٹیٹ. تو حکومت کا بھی میں سمجھتا ہوں صدر مملکت عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان اور سیکرٹری اطلاعات جو ہیں محترمہ شاہرہ جی ہاں شاہد، ساروں کا جنہوں نے بھی یہ سارا انجام دیا ہے، ان سب کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا ہے کہ یہ اس سے انکریج ہوتے ہیں لوگ کہ سلمان اقبال نے جو ایفرٹ کیا اور کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ رائے گاہ نہیں جا رہی. بالکل ٹھیک ہے چوہدری صاحب. اگلی خبر، وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ایک اور بات بھی پوچھی گئی کہ یہ جناب نیوٹرل کا کیا چکر ہے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ نیوٹرل والی بات انہوں نے ایک جنرل بات کی تھی اور لوگوں نے اس کا غلط مطلب لیا اور لوگوں نے سمجھا، بلکہ لوگوں نے یہ کریٹ کر دیا نیریٹو کہ میں نے فوج کے بارے میں بات کی ہے. تو یہ ہرگز فوج کے بارے میں بات نہیں تھی، اس کو غلط طور پہ اچھالا گیا. اور فوج ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور نیوٹرل کا جو نیوٹرل والی بات ہے، وہ جو جانور والی بات ہے، وہ کہتے ہیں میں نے جنرل کہی تھی کہ ایک جنرل اصول ہے، تو اس لیے اس کو اس کے ساتھ نہ جوڑا جائے. آخری بات چوہدری صاحب انہوں نے جو کی وہ یہ کی کہ ان کے جو اپوزیشن کے جو ہیں مقاصد، ہدف، مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، JUI، وہ کہتے ہیں ان کے اپنے ہدف بھی ابھی تک واضح نہیں ہیں اور ان کے اپنے اندر بھی کوئی نہ کوئی دراڑ پڑ سکتی ہے آنے والے دنوں میں اور یہ اختلافات کھل کے سامنے آ سکتے ہیں. اور اگر ہم اس خبر کو یہیں رکھیں اور آگے چلیں کہ جو لانگ مارچ تھا اسلام آباد سے چلنا تھا قافلہ، وہ 24 مارچ کو یعنی کہ کل روانہ ہونا تھا. ابھی کچھ دیر پہلے خبر آئی کہ اس کو بھی ریوزٹ کیا گیا ہے. اب یہ وہاں سے نکلیں گے 26 مارچ کو اور 28 مارچ کو اسلام آباد پہنچنا چاہ رہے ہیں. تو چوہدری صاحب یہ آپ لاہور میں بیٹھے ہیں تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ تیاریاں تو کافی دیر سے کر رہے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ دو جو واضح متحارب کیمپس ہیں، اور یہ بھی آپ سرپرائز کی بات نہ سمجھیں، این ممکن ہے کہ کل پیپلز پارٹی جو ہے اس ساری ایکسرسائز سے الگ ہو جائے، یعنی ایز مچ یہ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا PMLN کے اندر جو مختلف گروپس ہیں وہ موجودہ پالیسیوں سے اور کبھی ادھر کو بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر کو بھاگ رہے ہیں. ایک جو ہے فوج کر رہا ہے، دوسرا جو ہے فوج کے خلاف نعرے لگوا رہا ہے، اور یعنی الٹے سیدھے آپ کو پتہ ہے یہ سوشل میڈیا پر 90% مہم جو فوج اور اداروں کے خلاف چل رہی ہے اس کے پیچھے ان کے لوگ ہیں. چوہدری صاحب بریک لیتے ہیں، یہ بریک سے آتے ہیں تو پھر 2-3 باتیں اور بھی ہیں انتہائی اہم، وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور پرائم منسٹر عمران خان کے درمیان تعلقات کی، اور شہباز شریف صاحب بڑی کوشش کر رہے ہیں آج کل. پہلے ذرا وہ سن لیں کیا کہتے ہیں شہباز شریف صاحب.
موجودہ جو چیف عوامی سٹاف ہیں انہوں نے اپنا ہمارے جو کئی اجتماع ہوئے جو اپنا فیٹف کے حوالے سے اور اس طرح کے انہوں نے اپنا بالکل صاف الفاظ میں کہا کہ پرائم منسٹر نواز شریف نے میری ہمیشہ عزت کی. یہ کوٹ ان کوٹ میں بات کر رہا ہوں اور میں اکیلے میں نے نہیں سنی, وہاں پر درجنوں جو زعماء ہیں جو موجود تھے, آپ بیٹھے ہوں گے. تو چوہدری صاحب یہ بات تو جنرل باجوہ صاحب ہم بھی بتا چکے ہیں کئی دفعہ, ایک دفعہ نہیں کوئی 3-4 دفعہ بتا چکے ہیں کہ وہ بھی جنرل باجوہ صاحب خود بتا چکے ہیں کہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب آئے, ان کو پھر اس سے پہلے کیئر ٹیکر تھے ان کو, پھر شاہد خاقان عباسی صاحب, پھر پرائم منسٹر عمران خان, سب کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ میرے بہترین ورکنگ ریلیشن شپ رہے ہیں اور اسٹیٹ افیئرز آرام سے اطمینان سے چلتے رہے ہیں سوائے 1-2 معاملات کے, اور وہ بھی کوئی اور چیزیں تھیں. تو باقی تو ساری چیزیں یہ انہوں نے کون سی نئی بات کر دی ہے؟ نہیں تو ساتھ یہ بھی تو بتا دینا کہ ستمبر میں جب انہوں نے گوجرانوالے میں جلسہ عام میں آرمی چیف کے اوپر اور ایک دوسرے معزز آفیسر کے اوپر جو گند اچھالا وہ 17 اکتوبر کو, ہاں جی, وہ کہتے ہیں کہ وہ اس سے نواز جو شریف صاحب شروع نہیں ہیں تھے. وہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب نہیں تھے, کسی کوئی وہ کور کر کے بیٹھا تھا کوئی آدمی, وہ غلطی سے نہیں نواز پھر شریف. پے در پے, اور مریم نے کوئی 1500 دفعہ پریس کانفرنس کی ہے, پھر انہوں نے خود نواز شریف جب بولتے ہیں وہ کہتے ہیں تو وہ فوج کے بھی خلاف منہ کسی نے نکال رہے ہیں, ماسک کھولتے پہنا ہیں. ہوا تھا, مریم صفدر نہیں تھی, وہ ماسک اور پہن کوئی کے- نہیں ایسے اس طرح, وہ سیدھی بات کریں کہ وہ دشمن کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں اور فوج اور اداروں پر حملے کرتے ہیں, کبھی یہ ججوں پر حملے کرتے ہیں, کبھی یہ اسٹیبلشمنٹ پر کرتے ہیں. چلیں پھر اس کو کبھی یہ پرائم فوج منسٹر نے کے پھر ایک اور بات بھی کی, وہ بھی میں بتا دوں. پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ایک تو اپوزیشن یہ اپنے ہمارے بندوں کو چھوڑے, منحرف ارکان کو, اپوزیشن اپنے بندوں کی خیر منائے, اور بہت سارے لوگ اس دن عدم اعتماد کے حق میں ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں آئیں گے اپوزیشن کی طرف سے. اور پھر ایک اور بات ہم نے پوچھی کہ جناب آپ کوئی آڈیو ویڈیو لے کے آ رہے ہیں 27 مارچ کو, سنوائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ یہ مشغلہ ہے مریم صفدر صاحبہ کا, میرا مشغلہ یہ نہیں ہے آڈیوز ویڈیوز والا, اس لیے یہ تو نہیں ہوگا 27 مارچ کو. چودھری صاحب نہیں, وہ ان کے پاس ایویڈنس تو آ گیا نا کہ کس طرح ایک اسپیشل پلین میں نوٹ بار بار کے لے کے آئے ہیں اور لوگوں کے سودے بازیاں کرتے رہے ہیں. وہ سنواتے ہیں یا نہیں سنواتے, یا سپریم کورٹ میں پیش کرتے ہیں ایویڈنس کے طور پر, کیونکہ اس کے بعد تو پھر کوئی گنجائش نہیں رہ جائے گی. اور نمبر 3 یہ بات بھی بہت ہم نے وہ پتہ کی آپ نے سنی ہے کہ بہت سارے نون کے, پیپلز پارٹی کے, جے یو آئی کے اور باقیوں کے ممبر جو ہے باوجود وہ حکومت کے ساتھ ووٹ کرنے کے لیے, حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. وہ یہ چوہدری نثار کا جو فیکٹر ہم نے پہلے ڈسکس جی کیا, ہاں, اس کو بھی رول آؤٹ نہ کرے. اس کا مطلب ہے چودھری نثار صاحب نون لیگ کے کافی ہم خیال لوگ ان کے ساتھ ہوں گے, اور نمبرز جو ہیں 172 وہ پرائم منسٹر صاحب نے پورے کیے ہوئے ہیں اپنی سائیڈ کے, بلکہ اس سے زیادہ وہ کہتے ہیں کہ کافی نمبرز ہیں ہمارے پاس, اور ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا اس دن, بلکہ وہ کہتے ہیں شاید یہ منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہے جس دن ووٹنگ ہوگی. اور اگلی بات نہیں, وہ یہ کریں گے. وہ بھائی میں بتا دیتا ہوں نا, یہ 27 مارچ کو جب 1 لاکھ سے 10 لاکھ تک کسی جگہ ان کا بندہ وہاں جمع ہوگا اور وہاں سامنے 190 بندے بیٹھے ہوں گے جی, اور وہ پھر وہیں سے پنجاب ہاؤس میں چلے جائیں گے ٹل سچ ٹائم دیٹ نو کانفیڈنس از ڈسپوزڈ آف, تو پھر یہ کیا بیچیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے جناب, پروگرام کا وقت. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر,
ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔